9 मई पाकिस्तान की तारीख का होलनाक दिन। जमात के बानी की गिरफ्तारी पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने इस स्याह दिन मुल्क भर में जलाओ घेराव और तबाही मचाई। सरकारी अमलाक और फौजी तंसीबात पर हमलों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। शोहदा की बेहुरमती पर आंखें आज भी पुरनम हैं। शरपसंद टोले की जानिब से जिन्ना हाउस को जलाया गया, GHQ पर हल्ला बोला गया, पेशावर रेडियो स्टेशन को भी आग लगाई गई, जबकि मियांवाली में तैयारे गिराए गए। 9 मई के लम्हात याद करके हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। 9 मई मुल्की तारीख का तारीख दिन दिलकराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। सानेह के जख्म आज भी ताज़ा। शरपसंदों ने अपनी जमात के बानी की कानून के हाथों गिरफ्तारी पर लाकानूनियत की इंतहा कर दी। PTI के इंतशारी टोले ने लाहौर में बानी पाकिस्तान के खूबसूरत घर को नजर आतिश कर दिया। जिन्ना हाउस में फौजी इमलाक जला डाली, मुल्क की खातिर कुर्बानी देने वालों की वर्दियों को पामाल किया। जवानों पर डंडे बरसाए बुलवाइयों ने लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पिशावर समेत कई शहरों में अहम फौजी तंसीबात और शोहदा की यादगारों को रौंद डाला। पाकिस्तान बरी फौज के मरकज पर धावा बोलकर आग भड़काई। बेरहम हमलावरों ने पिशावर में रेडियो पाकिस्तान और दीगर इमलाक को शोलों की नजर कर दिया। मर्दान में कारगिल जंग के हीरो कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्समे की बेहुरमती, यादगार को तोड़ा। मियांवाली एयर बेस पर अमन दुश्मनों ने फिजाइया के जहाज को जलाया। कराची में भी आग लगाई। सियासी लिबादा ओढ़कर मुल्क में खाना जंगी कराने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आया। लाहौर में जलाओ घिराव के इल्जाम में 4000 के करीब मुल्जमान की निशानदेही हुई। रावलपिंडी, कराची, पिशावर, मर्दान, मियांवाली और दीगर शहरों में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। मुल्जमान पर केसेस चले। एहतजाज और हंगामों को लीड करने वाले PTI के रहनुमाओं पर मुकदमात बने। रियासत मुखालिफ पॉलिसियों से बेशतर रहनुमा PTI को खैरबाद कह गए। कई सीनियर रहनुमाओं ने 9 मई के दिलखराश वाकयात की न सिर्फ सख्त मजम्मत की, बल्कि वाकयात में मुलविस मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाइयों को भी जायज करार दिया। PTI के अक्सर रहनुमा बानी की फितना फसाद सोच के खिलाफ पार्टी से लाताल्लुक हो गए। सानहा 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI 8 माह से जेल में बंद। बानी PTI ने मजमूम वाकयात की खुलकर मजम्मत के बजाय मुल्की इदारों के खिलाफ मतवातर जहर उगला। रियासत मुखालिफ पॉलिसियों, फसाद, इंतशार और 9 मई की आग को नाम नेहाद सियासी शऊर का नाम दिया। अपनी गिरफ्तारी पर मजमूम अजाइम की तकमील के लिए सियासी लिबादा ओढ़कर मुल्क में खाना जंगी का माहौल बनाया। मनफी प्रोपेगेंडे से ऐसा सानहा कराया जिसे कभी फरामोश न किया जा सकेगा। 9 मई वाकयात को याद करके हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सदमे से दो चार है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। सानहा 9 मई की वफाकी काबीना इजलास में मुत्तफ़िका करारदाद के जरिए मज़म्मत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाले कौम के अजीम बेटे, उनके अहले खाना मुहिब्बे वतन अवाम है। कौम और तारीख सानहा 9 मई के किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात की शदीद मज़म्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये दिन मुल्क की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन सियासी तौर पर मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद वाक़ियात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। हमले रियासती रिट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की सानहा 9 मई की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की जानिब से सानहा 9 मई की शदीद मज़म्मत की गई। ISPR के मुताबिक सानहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। कौमी तारीख के इस स्याह दिन शरपसंदों ने बगावत की, जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि अफवाज पाकिस्तान की सानहा 9 मई की शदीद मज़म्मत सामने आई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की जानिब से सानहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जी जावेद साहब। देखें, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ, ये तीनों पाक बहरिया, पाक फौज और एयर चीफ जो है, उन्होंने सानहा 9 मई की जो है वो शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और ये कहा है कि हमारी कौमी तारीख के इस दिन में सियासी तौर पर जो है मुहर्रिक और दीन पर जो है वो ब्रेन वाश किया गया लोगों को, शख्सों को, और जो है वो धावा बोला गया।
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلح افواج کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان شرپسند عناصر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورثے سے تعلق رکھنے والی مقامات کی توڑ پھوڑ کی اور جلاؤ گھراؤ کیا، جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی۔ بڑا واضح پیغام دیا گیا آج مسلح افواج کی طرف سے، چونکہ ثانیہ 9 مئی کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے، تو اس موقع پر مسلح افواج کا یہ کہنا ہے کہ ان شرپسند عناصر کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعاون کو ہوا دینا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ قوم 9 مئی کو بھولے گی نہ ہی معاف کرے گی، اقتدار پرستوں نے ہوس میں وہ کر ڈالا جو دشمن بھی نہ کر سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سانحہ 9 مئی پر پیغام، کہا پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہوس پرستوں نے قوم کی عزت اور حرمت کی ریڈ لائن کراس کی، قومی ادارے کو کمزور کرنے کی سازش کرنے والے مجرم بے نقاب ہو چکے، سیاست کی خاطر ملک اور قوم کے وقار کو پامال کرنے والے کسی بھی معافی کے مستحق نہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، شرجیل میمن اس وقت کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انتشار پسندوں نے ہمارے ملک کا کلچر خراب کیا ہے، چند شر پسندوں نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کی ہے، چند شر پسندوں نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے، جو ہماری آئندہ نسل ہے، اس کو امن سے ہٹا کر اس کو ایسی جگہ پر پہنچایا جائے جہاں پہ وہ انتشار اور تشدد کی راہ اختیار کرے۔ میں آج کے دن میں نہ صرف سندھ حکومت کی جانب سے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، کیونکہ سندھ حکومت میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اس کی لیڈرشپ کی جانب سے بھی سب کو امن کا پیغام دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ، ہماری نوجوان نسل اور پوری پاکستانی قوم کچھ ماضی کی چیزوں سے سبق سیکھے کہ ماضی میں کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں، لیکن کبھی بھی تشدد کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی گئی۔ میں آج امن کا دن ہے، میں کوشش کروں گا کوئی سیاسی بات نہ کروں، لیکن اگر میں حقیقتوں میں جاؤں گا تو حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے آئین بنانے والے کو، اس ملک کے آئین کے خالق کو ایٹمی طاقت جس نے دیا، اس کا عدالتی قتل ہوا، لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی بھی تشدد کی بات نہیں کی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائی میں شہید کیا گیا، تب اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، تشدد کی بات نہیں کی۔ ان کے نوجوان بیٹا، نوجوانوں کا خون ہمیشہ گرم ہوتا ہے، اس نے اس وقت کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تشدد کی بات نہیں کی، انتشار کی بات نہیں کی۔ یہ ہوتی ہے پاکستان سے محبت کرنے والی قیادت، یہ ہوتی ہے اس مٹی سے محبت کرنے والی قیادت، یہ ہوتی ہے اس ملک کو اپنا سمجھنے والی قیادت۔ اس کے برعکس کیا ہوا؟ اس کے برعکس پاکستان میں ایک ایسا شخص، جس شخص کی ٹریننگ اور جس شخص کا مقصد صرف اور صرف اپنے سوا کچھ نہیں تھا، اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اس نے اس ملک کی پوری کلچر کو، پوری سالمیت کو اپنی ذات پر اور ایک کرسی کی لالچ میں قربان کرنے کو وہ تیار تھا۔ ایک آئینی طور پر ایک نو کانفیڈنس کی مہم آئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل چیز تھی، اور تمام اپوزیشن نے مل کر وہ کانسٹیٹیوشن کی وہ مہم، وہ ایک اسمبلی میں پیش کی قرارداد کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں، ان کو ہٹایا جائے۔ تب اس شخص نے کہا کہ میں ہر صورت میں اقتدار پہ چپکا رہوں گا، اور اس شخص نے کہا، پہلے جھوٹ پھیلایا سائفر کا۔ جو سائفر کا جھوٹ تھا وہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں سب سے پہلی کڑی تھی جھوٹ پیدا کرنے کی، وہ ان کے ذہن میں وہ کڑی تھی کہنے کی جی کہ ان کو ایک کوئی ملک ہٹانا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے۔
انہوں نے ملک میں نہ کے لیے نہ کبھی کوئی اچھا کیا، تو وہ کسی بھی صورت میں خطرہ نہیں تھے. اور وہ ایک سائفر کے بہانے لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوان کے ذہن میں پولیوٹ کیا گیا، پھر نئے نعرے نکالے گئے. اس کے باوجود جب وہ قرارداد کامیاب ہوئی تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو اور اس ملک کے تمام اداروں کو ان کے سربراہوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی. اور وہ گھناؤنی سازش میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نوجوان نسل کو انتشار کی طرف پھیلانے کی کوشش تھی. اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 9 مئی کو جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا تب پورے پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آگ لگائی گئی. اس میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جناح ہاؤس تھا اس کو نہیں بخشا گیا. ہمارے شہداء، اب شہداء کی قدر وہی جان سکتے ہیں جو اپنے ملک کی مٹی سے محبت کرنا جانتے ہوں گے. شہداء کی قدر وہی جانتے ہوں گے جن کو اپنے ملک کی سرحدوں سے محبت ہوگی. شہداء کی قدر وہی جانتے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ہمارے پولیس، ہماری ٹریفک پولیس، ہماری رینجرز، ہماری آرمی، ہماری ایف سی جس طریقے سے وہ ہر جگہ پر حفاظت کر کے عوام کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں، تو اس عوام کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے، تو وہ کس طریقے سے کبھی سیاچن میں نوکریاں کر رہے ہیں، کبھی تھر پارکر جیسے ریگستان میں نوکریاں کر رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جس طرح یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں اس طریقے سے وہ آپ کے شہروں میں بیٹھ کے ڈیوٹیز دے رہے ہیں. ان کو جس طریقے سے ان شہداء کی بے حرمتی کی گئی، ان کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، اس کی مثال آج تک پاکستان میں نہیں ملتی. میں نے یہ کہتا ہوں کہ جی جو اس ملک سے کی مٹی سے محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو ملک کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے مخالفوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کو اس ملک کا ہر ذرہ اپنی جان سے پیارا ہوتا ہے. کوئی کس طریقے سے یہ کر سکتا ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں کراچی میں، جس طریقے سے یہاں بسوں کو نظر آتش کیا گیا، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ایمبولینسز کو، جو پیشنٹس کو لے کے جاتی ہیں، جو ایمبولینسز جس کا کام یہ ہے کہ بیمار کو، کسی کو ایمرجنسی میں لے کے، ان کو نظر آتش کیا گیا. ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا، اس سے پہلے پارلیمنٹ کو نظر آتش کیا گیا، اس سے پہلے پی ٹی وی کی بلڈنگ کو نظر آتش کیا گیا. تو صرف اور صرف اس شخص کی سیاست اپنی ذات پہ تھی، انتشار پہ تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف اس کی ذات، ورنہ کچھ بھی نہیں. پاکستان کو اس نے صرف اور صرف اس لیے سمجھا کہ پاکستان میں اگر اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی ملے، اگر نہیں ملی تو وہ اس ملک کو اور اس ملک کی نوجوان نسل کو ایک تباہی کے دورائے پہ کھڑا کر دے گا. تو انفارچونیٹلی 9 مئی کو جو بھی ہوا، نہ ہی وہ پاکستان کے لیے اچھا تھا، نہ اس قوم کے لیے اچھا تھا. اور ہوا کیا؟ اس عمران خان کے اپنی اولاد، اپنے بیٹے لندن میں اس وقت بھی ٹھنڈی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، اور قوم کے نوجوان بچے، وہ معصوم بچے جن کا کچا ذہن تھا، جن کا کمزور ذہن تھا، قوم کی وہ معصوم بہنیں جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور کیوں سڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا، ان کی یہ پوری پری پلان تھی، انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کچھ گرفتاری ہوگی تو پھر ہم ملک کا یہ اشر کریں گے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. آپ یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے کہا، یہ کڑی سے کڑی ان کو ملائیں کہ اس طریقے سے کڑی سے کڑی ملائی جائے گی. جب لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو کیا ہوا؟ پنجاب پولیس پر پیٹرول بم کے حملے کیے گئے. کون سی سیاسی جماعت آج دن تک پاکستان میں اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے؟ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ہم سب کو گرفتار کیا گیا. کب پیٹرول بموں سے حملے پولیس پہ کیے جاتے ہیں، اور پیٹرول بموں سے حملے کر کے آپ کیا میسج دیتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ وہ جو پولیس والے کو بچ گئے، ورنہ ان کی شہادتیں بھی ہو سکتی. تو کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کون؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے؟ اور آج بھی جن لوگوں کو اگر ہمدردی ہے اور ہمیں وہ مثالیں ویسٹ کی دیتے ہیں، تو آج کیپٹل ہل میں دیکھ لیں کہ کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو 18 سال کی سزائیں ہوئیں. جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کیے ان کو 18 سال کی قیدیں ہوئیں. تو کیوں ایکسپشنل یہاں دی جائے؟
کیوں ایکسیپشنل دی جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ معصوم لوگ گرفتار ہیں وہ بے قصور ہیں. قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو یہ ٹریننگ دی, قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا, قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ نفرت انگیز سوچ پیدا کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ کے ساتھ ایڈریس کرو, اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ سے کرو, ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو, کوئی بھی آپ کا مخالف پولیٹیشن ہو ان کی فیملیز پہ آپ ٹرولنگ کرو. یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا, اور ہمیں کسی اور ملک کے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کلچر پاکستان کا بہت اچھا کلچر ہے, ہم دنیا کا سب سے بہتر کلچر میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانیوں کا کلچر ہے. ہم جس طرح والدین کی آخر تک خدمت کرتے ہیں, والدین کی جو اہمیت ہے وہ باہر کے ملک ممالک میں نہیں ہے. تو ہمارے کلچر کو برائے مہربانی کوئی اور کلچر جو لوگ ایڈاپٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سچے نہیں ہے, وہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ سچے نہیں ہے. میری آج بھی گزارش ہوگی تمام ان پیرنٹس سے, تمام ان والدین سے, تمام ان سمجھدار لوگوں سے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا, تو آپ کم از کم اپنی اس بچوں پہ وہ آپ نظر رکھیں, ان کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں اپنے آپ کی نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیں, کیونکہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر اس کی نیتیں ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہاں لاتا, اپنے اولاد کو بلائے, اپنے بیٹوں کو, اور بولے کہ تم لوگ تحریک چلاؤ اور پھر پوری قوم تمہارے پیچھے چلے گی. اپنی اولادوں کو آپ ایک سیف جگہ پر, سیکیور جگہ پر آپ پیدا کرو, قوم کی اولاد کو بولیں کہ ہاتھ میں پتھر اٹھاؤ, پیٹرول بم اٹھاؤ, لاٹھیاں اٹھاؤ. یہ نہ ہی آپ اس قوم کے ساتھ سچے ہو, نہ ہی اس ملک کے ساتھ سچے ہو. تو اس موقع پہ جو پیغام حکومت سندھ کا ہے وہ امن کا پیغام ہے, وہ پراسپیرٹی کا پیغام ہے, وہ سب کو یونائٹڈ کرنے کا پیغام ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری الیکشن مہم میں کہا کہ جی ہم سب کا پاکستان, ہم سب ایک ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تو الیکشن میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ دشمنی کے طور پہ ہیں. سیاست میں انتشار کو اور تشدد کو مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے. جس طرح ہمارے ہوسٹ نے کہا کہ ہمیں وائلنس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے, اپنی سوچوں سے وائلنس کو دفن کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اس ملک کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی چاہیے, چاہے وہ بس ہو, چاہے وہ ایمبولینس ہو, چاہے وہ ہمارے جو سپاہی جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں, ہماری ٹریفک پولیس. میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام ہماری ٹریفک پولیس کر رہی ہوتی ہے, جو بیچارے بغیر ہتھیاروں کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اس شہر میں, ان کو بھی چن چن کر شہید کیا گیا. پھر ہماری ٹریفک پولیس ہے, ہماری پولیس ہے, ہماری رینجرز ہے, ہماری آرمی ہے, ہماری ایف سی ہے, جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کے جو جوان ہیں ان کی بھی عزت کرنی ہے, اور جو شہداء ہیں ان کی اس سے زیادہ عزت کرنی ہے. آج اس پروگرام میں کچھ شہداء کی فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں, ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے پولیس کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں, ہمارے فوج کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں, ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ سب کو جو تکلیف 9 مئی کو ہوئی اس کے لیے پوری قوم شرمندہ ہے, پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ جن نادانوں نے کیا انہوں نے کچھ اور میسج دیا تھا, لیکن قوم نے ایک ہو کر جس طرح اس کو کنڈیم کیا ہے, یونائٹڈ ہو کے اس کو کنڈیم کیا. ہماری سول سوسائٹی نے, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے, ہمارے تمام لوگوں نے جس طرح ایک یونائٹڈ ہو کے اس بروٹل اٹیک کو کنڈیم کیا, میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, قوم ان انتشار پسندوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.